Hello there and welcome to the series of Daily Dawn English Vocabulary. इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ की अगर आप लिंक हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इसकी फ्री पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और आज 11 जनवरी है और हम देखते हैं कि आज के कौन सा एडिटोरियल है और उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एडिटोरियल है उसका टॉपिक है एंटी टेररिज्म फतवा। पहला वर्ड है इसमें ऑगमेंट। ऑगमेंट वर्ब है टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज ऑफ समथिंग। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ समथिंग, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू इंक्रीज द साइज ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की औकात बढ़ाना, मिकदार बढ़ाना, उसकी साइज बढ़ाना, उसको कहते हैं ऑगमेंट। उर्दू में इसका माना है बढ़ाना। सिनोनिम्स हैं इंक्रीज, एक्सपेंड, एक्सेलरेट, बूस्ट। इसके मुतजाद हैं या जिसको एंटोनिम्स कहते हैं रिड्यूस, डिमिनिश, डिक्रीज एंड लेसन। एग्जाम्पल है टू ऑगमेंट एंटी टेररिज्म एफर्ट्स। दहशतगर्दी को ख़त्म करने की जो कोशिशें हैं उनको बढ़ाना। ऑन द बैटल फील्ड द रिलीजियस आर्ग्यूमेंट इज नाउ बीइंग यूज्ड with apparent backing from the state to take the wind out of the militants' soil. To take the wind out of militant soil ये एक इडियम है, इसको हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे। इस जुमले को समझिए। टू ऑगमेंट एंटी टेररिज्म एफर्ट्स, कैसे ऑगमेंट को इस्तेमाल किया गया है वर्ब के तौर पे। दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहदों को या कोशिशों को ऑगमेंट करना यानी बढ़ाना, तेज़ करना, उसमें इजाफा करना। कहाँ पे? बैटल फील्ड में, जंग मैदान के जंग में। उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? द रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स इज़ नाउ बीइंग यूज्ड। एक मजहबी जो आर्ग्यूमेंट है, जैसे अभी इसका टाइटल हमने पढ़ा कि एंटी टेररिज्म फतवा, एक मजहबी आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया गया है विद अपरेंट बैकिंग फ्रॉम द स्टेट। जाहिर सी बात है कि ये इसमें एक रियासत की तरफ से इसको बैक हासिल है। टू टेक द विंड आउट ऑफ द मिलिटेंट्स सेल, ताकि जो दहशतगर्द हैं उनको नाराज़ किया जाए, ताकि उनको गुस्सा दिलाया जाए। टू टेक द विंड आउट ऑफ मिलिटेंट्स सेल को अभी हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। टेक द विंड आउट ऑफ समबडीज सेल, यहाँ पे समबडी की जगह पे हमने जुमले में देखा द मिलिटेंट्स सेल। ठीक है, समबडी में कोई भी आ सकता है, ही, शी, हर, दे, आई, वी, यू, यानी प्रोनाउन जो है उसका कोई भी केस आ सकता है, या वहाँ पे नाउन भी कोई आ सकता है। समबडी का मतलब ये है कि आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टेक्स्ट आप उसमें वो चीज़ डालेंगे। ये एक इडियम है, इसका मतलब है टू मेक समबडी सडनली लेस कॉन्फिडेंट और एंग्री, कि आप किसी शख्स को अचानक उसका मोरल गिरा दें या उसको गुस्सा दिला दें। स्पेशली व्हेन यू डू और से समथिंग दैट दे डू नॉट एक्सपेक्ट। उनको गुस्सा क्यों आए या उनका मोरल क्यों गिर जाए? क्योंकि आप अचानक एक ऐसी बात कहें जिसकी, या ऐसा काम करें जिसकी उनको कोई उम्मीद नहीं हो, तो फिर वो गुस्सा हो जाए। तो यहाँ पर है, ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना, ये जो डैशेस के बीच में है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जुमले को आपने जोड़ना है यहाँ से। द रिलीजियस आर्ग्यूमेंट इज बीइंग यूज्ड टू टेक विंड आउट ऑफ द मिलिटेंट्स सेल, के रियासत ने क्या किया है, पाकिस्तान की रियासत ने, कि एक फतवा जारी करवाया है। क्यों फतवा जारी करवाया? ताकि जो दहशतगर्द हैं उनको, उनका मोरल जो है डाउन किया जाए, उनका मोरल गिरा दिया जाए, क्योंकि वो भी मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करके लोगों को भड़का रहे हैं।
تو ریاست نے اس کی لیجٹمیسی حاصل کرنے کے لیے جو علماء ہیں پاکستان کے ان سے جینونلی فتویٰ پوچھا ہے کہ جی اسلام میں کس کو حکم ہے کہ وہ جہاد کر سکتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے. تو وہ فتویٰ نے ابھی اس فتوے کی وجہ سے جو دہشت گرد ہیں یعنی TTP تحریک طالبان پاکستان اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ڈینومینیشن. ڈینومینیشن ناؤن a branch of any religion, کسی بھی مذہب کی کوئی برانچ. یہاں پر مذہب کہہ رہا ہے بیسیکلی مذہب کی برانچ کیسے ہوتی ہے, یعنی جیسے کہ آپ کہتے ہیں کوئی فرقہ, یعنی کہ جیسے اسلام ہے تو اسلام میں جو ہے شافعی اسکول آف تھاٹ ہے, حنفی اسکول آف تھاٹ ہے, ہمارے پاس شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے اور بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے. تو یہ جو برانچز ہوتے ہیں یعنی ایک مذہب ہے, ایک ریلیجن ہے, دین ہے, اور اس کے پھر نیچے جو اس کو ایکسرسائز کرنے کے جو پیٹرنز ہیں ان کو کہتے ہیں ڈینومینیشن. اس کے سینونمز ہیں چرچ, کمیونین, کنیکشن, کریڈ, کلٹ, فیتھ, گروپ, پرسویشن, religion, school and sect. Example, while the fatwa's signatories represent all major Muslim denominations. یہ جو اینٹی ٹیررزم فتویٰ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ نہیں ہوا کہ صرف ایک اسکول آف تھاٹ نے یا اسلام کے کسی ایک نظریہ فکر نے, مکتبہ فکر نے اس کو دستخط کیا ہو, بلکہ اس میں جو بڑے بڑے مسلمانوں کے جو مکتبہ فکر ہیں, اسکول آف تھاٹ ہیں, انہوں نے اس پہ دستخط کیا ہے. موسٹ آف دیم سیم ٹو بی فرام دا دیوبندی اینڈ اہل حدیث اسکول. ان میں سے زیادہ تر جنہوں نے دستخط کیا علماء نے, ان میں سے زیادہ کا تعلق دیوبندی اور اہل حدیث کلٹ سے تھا. انکلوڈنگ سم آف دا موسٹ انفلوئنشل سیمینریز ان KPK, جن میں سے زیادہ کا تعلق جو ہے وہ KP میں جو طلباء کے مدارس ہیں ان میں سے تھا. سیمینری کا یہاں پہ لفظ آیا ہے تو سیمینری کو ہم اگلے سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے اس کو جملے کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے سیمینری. سیمینری ناؤن ہے اے کالج ویئر پریسٹ, منسٹرز اور ریبیز آر ٹرینڈ. اب ظاہر سی بات ہے یہ انگریزی کی ڈکشنری نے معنی دیا ہے تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں اے کالج ویئر ینگ اسٹوڈنٹس آف ینگ ریلیجیس اسٹوڈنٹس آر ٹرینڈ. یہاں پہ پریسٹ کا معنی آتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے پریسٹ ایک اسلامک ٹرمنالوجی ہے, مطلب اسلامک ان اے سینس کہ اس کا تعلق کرسچینٹی کے مذہب سے ہے. تو یہاں پر اگر ہم اس کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کم عمر طلباء کا مدرسہ. میں نے اس کو اردو میں اس کو لکھ دیا ہے, کم عمر طلباء کا مدرسہ. سینونمز ہیں سینٹر اینڈ نرسری. ایگزامپل وہی ہے, while the fatwa's signatories represent all major Muslim denominations, most of them seem to be from the Deobandi and Ahl Hadith schools, including some of the most influential seminaries in KPK. یعنی علماء جنہوں نے دستخط کیا ہے فتوے پہ ان کا زیادہ تر تعلق جو کہ خیبر پختونخوا میں جو طلباء کے مدارس ہیں ان کے ساتھ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو عالم ہوتا ہے یا مفتی ہوتا ہے نا, وہ کسی یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ پہ تو نہیں ہوگا نا, وہ تو ظاہر سی بات ہے ایک ریلیجیس سیمینری میں ہوگا, مدرسے میں ہوگا جہاں پہ وہ اپنا درس اور تدریس کا کام کر رہا ہوگا. تو وہاں کے علماء سے فتویٰ لیا گیا ہے, کیونکہ انہی کو ہم اسلامک جورسٹ کہتے ہیں نا. علماء ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اسلامک جورسٹ ہوتے ہیں, وہ شریعت کے حساب سے فتویٰ دے سکتے ہیں, اور وہ مفتی بھی ہوتے ہیں, اسی لیے تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے انڈاؤٹیڈلی. انڈاؤٹیڈلی ڈاؤٹ تو آپ نے پڑھا ہوگا, ڈاؤٹ کہتے ہیں جس کو شک. شروع میں انڈاؤٹ لگا ہوا ہے, پھر ٹڈلی لگا ہوا ہے, ly ایڈورب ہے یہ. used to emphasize that something exists or is definitely true. undoubtedly تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ ایک چیز بالکل موجود ہے
اور اس کی موجودگی میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک، البتہ اس کے اردو میں معنی ہے. سینونمز: certainly, definitely, surely, probably, clearly, and likely. Example is undoubtedly a scholarly and religious arguments is needed to counter inflammatory rhetoric of violent extremists. کہہ رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، ان کے ریٹرک کو، جو انفلیمیٹری ریٹرک ہے، اس کو روکنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پہ بھی مذہبی اور ریلیجیس آرگیومنٹس استعمال کیا جائے گا، کیونکہ پھر تبھی جا کے بیلنس ہوگا. اب وہاں سے وہ جو انسائٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ، وہ کر رہے ہیں جی مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ. اب ظاہر سی بات ہے، جب تک ریاست پاکستان کوئی لیجیٹیمیسی نہیں دے گی، بتائے گی نہیں کہ بھائی اسلام کا جو اصل ورژن ہے وہ یہ ہے، تو تب تک لوگ تو ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ مسلم سوسائٹی ہے ہماری. تو یہ اس بات کو جج کر رہا ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ وائلنٹ کا جو انفلیمیٹری ریٹرک ہے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریلیجیس آرگیومنٹس دینا ضروری ہے. اس میں ایک لفظ ہے انفلیمیٹری اور ریٹرک، دو لفظ ہیں. انفلیمیٹری کو بھی آگے دیکھیں گے اور ریٹرک کو بھی آگے ہم دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ نے جملے کو یہیں سے پڑھ لینا ہے. انفلیمیٹوری از این ایڈجیکٹو. ڈس اپروونگ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسا انفلیمیٹوری ریمارکس یا ریٹرک استعمال نہیں کرنا ہے، اسی لیے یہاں پہ ڈس اپروونگ لکھا ہوا ہے. اس کا معنی ہے انٹینڈیڈ ٹو کاز ویری اسٹرانگ فیلنگ آف اینگر، غصے کی وجہ بننا، شدید غصے کی وجہ بننا. سینونمز آر پرووکیٹو، سیڈیشیس، انسینڈری. اینٹونمز آر کنسیلیٹری and diplomatic. Sentence is undoubtedly a scholarly and religious argument is needed to counter inflammatory rhetoric of violent extremists. ایسا انداز بیاں جو کسی کے غصے کی وجہ بنے. تو جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ ایسے بیان دیتے ہیں، انفلیمیٹری ریٹرک ہے ان کا، جس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ آتا ہے اور وہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کو ابھارتے ہیں. ریٹرک ناؤن ہے. فارمل، آفٹن ڈس اپروونگ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا لہجہ استعمال کریں. اسپیچ اور رائٹنگ دیٹ از انٹینڈیڈ ٹو انفلوئنس پیپل بٹ اٹ از ناٹ کمپلیٹلی آنیسٹ اینڈ سنسیئر. یعنی آپ ایک ایسا انداز گفتگو اختیار کریں، نیچے لکھا ہوا اس کا اردو معنی فن خطابت، ایک ایسا انداز گفتگو اختیار کریں جس سے آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، ان کو ابھاریں، ان پہ اثر کریں، اور وہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کا جینون، حقیقت سے، ریالٹی سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ وہ ایک آپ کی اپنی ایک آرٹ ہو، اس آرٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں. سینونمز ہیں نان سینس، ونڈ، جیز، اوریٹری، گیس، بمباسٹ، فسٹین، گرینڈیلوکوینس اینڈ verbiage. Sentence is undoubtedly a scholarly and religious argument is needed to counter the inflammatory rhetoric of violent extremists. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی سیکنڈ لاسٹ ہے یہ ریڈیکلائزیشن. ریڈیکل کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ کو، انتہا پسند کو. ریڈیکلائزیشن انتہا پسندی کا پروگرام، اٹ از اے پروسیس جس میں لوگوں کو ریڈیکلائز کیا جاتا ہے. اس کی برٹش اسپیلنگ یہ ہے RADICALISATION. یہاں پر اوپر Z ہے امریکن اسپیلنگ میں، برٹش اسپیلنگ میں S ہے، اور یہ ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس کا مطلب ہے دا ایکشن اور پروسیس آف making somebody more extremist or radical in their opinion on political, social and religious issue. کسی بھی شخص کو سماجی، سیاسی یا مذہبی مسائل پہ اس کے نظریے کو اتنا بڑھا دینا کہ وہ اس کی جو ایک لیجٹیمیٹ لمٹ ہے اس کو کراس کرے اور وہ انتہا پسندی اختیار کر جائے.
Example is that project supported by our establishment and co-sponsored by Americans and Saudis. دیٹ پروجیکٹ کا مطلب کہہ رہا ہے کہ یہ جو ریڈیکلائزیشن یا طالبانائزیشن کا پروسیس تھا جو یو ایس ایس آر کو توڑنے کے لیے جو بنایا گیا تھا اس پروجیکٹ کی بات کر رہا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ امریکنز اور سعودیز تھے. may have driven a red army out of افغانستان. یہ پروسیس اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ریڈ آرمی یعنی یو ایس ایس آر کی آرمی کو افغانستان سے نکالا جائے. بٹ اٹ پلانٹیڈ دا سیڈ آف ریڈیکلائزیشن ان پاکستان. لیکن اس پروسیس نے کیا کیا, وہ تو چلو مقاصد حاصل ہو گئے کہ ریڈ آرمی کو افغانستان سے نکال دیا رشیا کی آرمی کو, لیکن اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک ریڈیکلائزیشن شروع ہو گئی. ریڈیکلائزیشن یعنی لوگ یہاں پہ انتہا پسند ہونا شروع ہو گئے, یہاں پہ ریلیجن کو ایک ایکسٹریم لیول پہ لے گئے, اور جس کی وجہ سے پاکستان کی سوسائٹی کو نقصان ہوا, اور جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے جو طرح کے جو گروپ ہیں وہ ایمرج ہوئے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از ڈیوائر. ڈیوائر از اے ورب. ڈسٹروائے somebody something, کسی کو مکمل تباہ کرنا, نگل جانا. انگلف کے معنی میں ہے. synonyms consume, ruin, demolish. Antonyms are protect, save, preserve. Example is, however, as subsequent event proves, many of these proxies muted into monster and sought to devour the state itself. یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جو ایک طالبانز بنائے تھے نا کہ تاکہ وہ جنگ لڑیں جا کے یو ایس ایس آر میں, وہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی شکل تبدیل کر لی اور وہ ایک مونسٹر کی انہوں نے شکل اختیار کر لی, اور وہ ریاست کو بھی نگلنے لگے, اس کو نقصان پہنچانے لگے, اور جس نے ان کو بنایا تھا اسی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنے لگے اور نقصان پہنچانے لگے. اینڈ دا ٹی ٹی پی آر ویری مچ آف دا چلڈرن آف دس کوسچنیبل آئیڈیالوجی. اور ایک ایسی نظریہ تھا جس پہ یہ لوگ تیار کیے گئے تھے, اس کی ایک مثال ہمارے پاس ٹی ٹی پی کی شکل میں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.